बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ADP पार्ट 2 सोशियोलॉजी के नए लेक्चर या नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे शाह वलीउल्लाह की थ्योरी के बारे में कि उन्होंने क्या नज़रिया दिया। उससे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लेते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में। शाह वलीउल्लाह का असल नाम कुतुबुद्दीन अहमद था। आप 1702 में दिल्ली के करीब पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार ने आपको वलीउल्लाह कहा। उस दौर में जब वलीउल्लाह या शाह वलीउल्लाह पैदा हुए, जहालत और खुदगर्जी आम थी। लोग मज़हब और इखलाक से हटे हुए थे। नाइत्तेफाकी की वजह से लोग ग्रोहों में तकसीम थे। हक़ इंसाफ की तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। बैरूनी क़ुव्वतें इस्लाम को और हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ़ थी। मुसलमानों में जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा भी मांद पड़ गया था। अब उस दौर के हालात के मुताबिक, जो ये दौर मैंने आपको बताया, जो हालात मैंने बताए, एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो मिल्लत के हालात की इस्लाह कर सके और माशरती ख़राबियों को दूर कर सके। अल्लाह ताला ने ये काम शाह वलीउल्लाह से लेना था। आप अपने गैर मामूली जहन की बिना पर 15 बरस तक ज़ाहरी इल्म की तकमील कर चुके थे। इस दौर की बुराइयों के किला कुमा के लिए शाह साहब ने कलमी जहाद किया, यानी कलम के ज़रिए से जहाद शुरू किया। अंधी तकलीद करने वाले उलमा पर तनकीद की और तसव्वुफ़ के झूठे दावेदारों की इस्लाह की, जो तसव्वुफ़ की हकीकत से नाआशना थे। अब हमारा मज़हब इस्लाम जो है वो हर एक पर, चाहे वो बड़ा है छोटा है, उसकी हैसियत, उसका मनसब कुछ भी है, उसके मनसब के मुताबिक उस पर ज़िम्मेदारियाँ डालता है। उलमा किसी भी माशरे में या किसी भी कौम के लिए जो है वो रहनुमा और लीडर की हैसियत रखते हैं, और अमूमन जो माशरे के लोग होते हैं वो इन उलमा की बात पर और इनकी कही हुई बातों या जो भी वो हुक्म सादिर करे उसके मुताबिक अमल करना जो है वो ज़रूरी समझते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त के जो उलमा थे वो भी इस्लाम की असल हकीकत से हट चुके थे, तो इसीलिए शाह वलीउल्लाह ने उन पर भी तनकीद की। और तसव्वुफ़ जो है कि हमारा मज़हब इल्म सीखने को, तहकीक करने को, इस पर ज़ोर देता है, और फिर ज़िंदगी और इबादत दोनों को साथ लेकर चलने की तरगीब देता है। कहीं पे भी जो है वो अकेले गोशा नशीन होने के लिए वो जो है वो नहीं कहता कि बिल्कुल ही शख्स जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी कोने में बैठ जाए और वहाँ पर सिर्फ़ अपनी नमाज़ें और रोज़े करता चला जाए और माशरती ज़िंदगी और ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से उसका कोई सरोकार ना हो। इस तरह के जो तालीमात हैं वो हमारा मज़हब बिल्कुल नहीं देता। हमारा मज़हब इसके बरक्स जो है फ़र्द को हरकत में रखता है। उसको एक जो डेली रूटीन हमें इस्लाम देता है उसको भी अगर आप गौर से देखें तो उसमें भी कहीं जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो आपकी ज़िम्मेदारियों से दूर नहीं किया जाता या ज़िम्मेदारियों को छोड़ने का नहीं कहा जाता। चाहे आप नमाज की हालत में हैं, चाहे आप रोज़े की हालत में हैं, चाहे आप कोई और काम ही क्यों ना कर रहे हों, चाहे आप जहाद ही क्यों ना कर रहे हों, उसमें भी आपने नमाज़ पढ़नी है। नमाज के क्या लवाज़मात हैं उनको आपने पूरा वज़ू करना है। वज़ू के क्या लवाज़मात हैं, आप पाक साफ़ होने चाहिए। मतलब यही चीज़ें सिर्फ़ आप अपनी पर्सनली उस चीज़ को देखें तो हर चीज़ के लिए आपको उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ती है, प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना पड़ता है। इसी तरह रोज़ा रख कर या नमाज़ पढ़ कर हमें ये नहीं कहा जाता कि जी कमरे में बंद होकर बैठ जाएं और सुकून से बैठ जाएं, और नहीं, बल्कि उसमें हमें रिज़्क़े हलाल कमाना और उसी तरह की जो हमारे जो अहकाम हैं वो मौजूद रहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, हमने उसी काम को करते रहना है। ये नहीं हम कह सकते नहीं मेरा रोज़ा है मैंने कुछ नहीं करना।
تو اسی طرح وہ علماء پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور اس وقت کا ایک بن گیا تھا معاشرے میں کہ جی گوشہ نشین ہو گئے اور سائڈ پر ہو گئے، اس قسم کی جو معاشرے میں جو مفروضے عام ہو گئے تھے ان کی بھی آپ نے جو ہے وہ تنقید ان پر کی، اور دین اسلام کی جو روح ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں میں عملی زندگی کی طرف جو ہے وہ ایک نئی روح پھونکی۔ اس لیے آپ کو اس دور کا مجدد بھی کہا جائے تو درست ہوگا، کہ یعنی کہ اسلام کی جو صحیح حقیقت ہے، اسلام کے جو صحیح احکام ہیں ان کو دوبارہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ اجاگر کیا کہ ان کی اپنی جگہ کس طرح سے کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا فوائد ہے۔ صرف گوشہ نشین ہونا یا الگ تھلگ ہونا ہمارا مذہب ہمیں کہیں پہ بھی نہیں سکھاتا، بلکہ پوری معاشرتی زندگی، اپنی خانگی زندگی، اس کو پورے طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور مثال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ آپ زیر بحث مسائل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھتے تھے، اس کے بعد فقہ کے اقوال کو کتاب و سنت کی روح سے دیکھتے تھے، جو فقہی اقوال ان دونوں سے مطابقت کرتے انہیں قبول کر لیتے، اور جو ان دونوں کے خلاف ہوتے انہیں رد کر دیتے۔ اور یہی طریقہ آپ کے پوتے شاہ محمد اسماعیل شہید کا بھی تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی پہلے جس طرح سے ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ قرآن اور سنت ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت رکھتے ہیں، جو فقہ گزرے ہیں ان کے اقوال کو بھی دیکھتے تھے آپ، پھر ان سب کی مطابقت کو دیکھتے تھے، اور پھر انہیں جو ہے وہ قبول کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو گزارا جائے۔ شاہ ولی اللہ کی سب سے مشہور تصنیف حجت البالغہ ہے۔ آپ کی وفات 61 سال کی عمر میں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ نے بہت سارے جو ہے وہ نظریات دیے ہیں۔ اب ہم ان کے جو مختلف افکار اور نظریات ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلے ہے معاشرے کا ارتقاء کا نظریہ، کہ وہ معاشرے کے بارے میں انہوں نے اپنا کیا نظریہ دیا تھا، کہ وہ معاشرے کو کس طرح سے دیکھتے تھے، کہ معاشرہ کس طرح سے بنا ہے اور معاشرہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے عمرانی فکر کی بھی بنیاد رکھی، یا عمرانی فکر کو بھی قائم کیا، کہ جو ہم سوشیالوجی کے جو ہم مختلف افکار پڑھتے ہیں یا مختلف مفکرین کا ہم پڑھتے ہیں، کہ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں، کہ وہ معاشرے کو ساکن نہیں سمجھتے، ساکن یعنی ایک جگہ رکا ہوا نہیں سمجھتے، بلکہ معاشرہ ان کے نزدیک زیادہ متحرک ہے، اور اس کی حرکت ارتقائی نوعیت کی ہے۔ ارتقائی نوعیت کیا ہوتا ہے؟ بڑھتے چلے جانا، ترقی کرتے چلے جانا۔ کائنات پوری کی پوری ارتقائی منازل طے کر رہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ صرف ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کائنات بھی آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، ترقی کی منازل وہ پوری کرتی ہے۔ نباتات میں جو پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، بارآور ہو کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور سوکھ کر ایندھن کے کام آتے ہیں۔ عام مشاہدہ ہے، عام تجزیہ ہے، عام ڈیلی روٹین کی باتیں ہیں۔ آپ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بیج جب بویا جاتا ہے، وہ ایک چھوٹا سا ننھا منا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں کچھ تھوڑا سا وہ سختی اس میں آتی ہے، پھر وہ مزید بڑا ہوتا ہے، اس نے پھول دینے ہیں، پھل دینے ہیں، سایہ دینا ہے، جو بھی اس کی قسم ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اس کا تنا سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ دوبارہ سے پھل وغیرہ اس درخت پہ نہیں لگتے، اور اس کی لکڑی جو ہے وہ ایندھن کے کام آتی ہے۔ جمادات ہیں جو نرم سے سخت اور سخت سے سخت تر ہو جاتے ہیں، اور پھر سختی کے بعد بھربھرے ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر اسی خاک میں مل جاتے ہیں جس سے پیدا ہوئے تھے۔ حیوانات کے بھی یہی حال ہیں، اس میں انسان اور تمام زیرو، چرند، پرند، درند سب شامل ہیں۔ یہ اپنی تخلیق کے بعد جوان ہوئے، پھر ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں۔
معاشی ارتقاء کے اس نظریے کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں جس میں حیوانی اور انسانی معاشروں میں یکسانیت فرق بیان کیا گیا ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ شاہ صاحب معاشرے کو جامد نہیں کہتے، بلکہ وہ بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد جو ہے وہ معاشرہ اپنے جو آخری منزل ہے یا مقام ہے اس تک پہنچتا ہے۔ انسانی معاشرے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جتنی تنظیم اب ہے، جتنی بہتری اب ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ جتنی قوت کا آج مالک ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس طرح انسانی معاشرہ ارتقائی منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ اور شاہ صاحب معاشرے کو کس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے معاشرے کے بارے میں پڑھا تو ہم نے اس کے متعلق ہم نے یہی پڑھا کہ انسان شروع میں غاروں میں رہتا تھا، پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتا تھا، جنگلی پھل کھاتا تھا۔ آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہوئی، اس کو یہ چیز سمجھ آئی کہ اگر ہم ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے خوف سے کہ کوئی دوسرا ہمیں نہ مار دے اور ہم پر حملہ نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ پہنچا دے یا ہماری زندگی کو نہ ختم کر دے، ہم آپس میں جو ہے وہ مل کر جو ہے ایک دوسرے سے کے ساتھ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور مل کر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ گروہ بننا شروع ہوئے، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑے گروہ بننا شروع ہوئے، لوگوں نے مل کر رہنا شروع کیا اور پھر آپس میں جو بھی ان کے پاس ہنر تھا، جو بھی وہ کام کر سکتے تھے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے لگے۔ تو یہ معاشرے کی ابتدائی شکل ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے جب معاشرے کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد معاشرہ جو ہے وہ مسلسل ارتقاء کی حالت میں ہے اور معاشرہ جو ہے وہ اپنی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اب جماعت پسندی کا جو تصور ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ پہلے لوگ جو ہے وہ اپنے ہی میزبان، اپنے ہی مہمانوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور بعد میں پھر ایک سوچ ڈیولپ ہوئی کہ ہاں ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ وہ جو مل کر رہنے کا جذبہ یا وہ سوچ تھی کہ ہم نقصان کے بجائے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسی نے ہی جماعت پسندی کو یا اکٹھے رہنے کو مزید آگے بڑھایا، اور پھر انسان میں یہ سوچ وقت اور حالات اور تجربات کے ساتھ پختہ ہوتی چلی گئی کہ جتنے زیادہ ہم بڑے گروہ میں ہیں یا جتنے زیادہ ہم اکٹھے ہیں اور اکٹھے مل کر جتنا ہم اپنے لیے فائدے حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے دشمنوں سے بچاؤ کر سکتے ہیں، اتنا ہی ہم جو ہے وہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے معاشرے کے اس سے بھی آگے مزید جو ہیں وہ 4 منازل کا ذکر کیا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنی 4 منازل کو طے کرتا ہے، اور اس میں ہمیں 4 یہ سٹیجز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان طریقوں کو ارتفاقات کہتے ہیں شاہ ولی اللہ، اور پھر ان سے معاشرتی پریشانیوں پر ہم بآسانی جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی منزل کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ جو پہلی منزل کا وہ کہتے ہیں وہ ہے کہ اس کو درجے کا وہ بنیادی طور پر اتنی اہمیت حاصل ہے کہ معاشرتی زندگی کی بنیاد اسی پر قائم ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گروہ بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس میں معاشرتی زندگی کے ابتدائی ادارے شامل ہیں۔ اس میں لوگوں کی مشترک زبان ہے جس کے ذریعے وہ اپنے خیالات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ سماجی تفاعل پیدا ہوتا ہے، سماجی تغیر ہوتا ہے۔ حیوانات میں ذہنی خیالات کو ظاہر کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں، جیسا کہ انسانوں میں مشترک زبان موجود ہے۔ انسان اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے کاشتکاری کا نظام قائم کرتا ہے، بھوک دور کرنے کے لیے خوراک تیار کرتا ہے، گوشت جانوروں سے حاصل کرتا ہے، رہائش کے لیے مکان بناتا ہے اور نکاح کر کے عورت کو اپنا ساتھی بناتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں کہ زبان جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اپنے خیالات کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ پھر جب ایک فرد دوسرے سے ملتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، انٹریکشن سے بھی دوسرے کی سوچ، اس کے انداز، مطلب کہ ہم ایک دوسرے کو ہر وقت متاثر کرتے ہیں، بلکہ معاشرے میں جن بھی چیزوں سے، جن بھی لوگوں سے ہمارا
واسطہ پڑتا ہے، وہ انٹریکشن کی وجہ سے جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے۔ اب لیکن حیوانات میں اپنے ذہنی خیالات کو ظاہر کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوتا۔ پھر اپنی ضروریات زندگی کے لیے انسان کاشتکاری کرتا ہے یا کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا ہے، خوراک حاصل کرتا ہے، گھر بناتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ ایک معاشرتی زندگی کی ابتدا ہے۔ نیز لباس، مکان، غذا اور اس سے تعلق رکھنے والا پورا نظام انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ ان سب کے علاوہ اخلاقی ضابطے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پہلی سٹیج پر لباس کا ہو گیا معاملہ، لوگوں نے حل کر لیا، غذا کا کر لیا، مکان بنا لیے، لیکن اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ وہ اخلاقی ضابطہ ہے جو ہمارے معاشرتی تعلقات کو استوار کرتا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے ریلیشن شپس ہمارے معاشرے میں بنتے ہیں یا ہوتے ہیں وہ کسی اخلاقی ضابطے یا کسی قانون کے تحت ہوتے ہیں، اور انہی کے مطابق پھر ہم اپنی جماعتی زندگی ہے اس کو گزارتے ہیں یا اس کے مطابق ہم زندہ رہتے ہیں، اور یہی انسانی معاشرے کی بنیاد قرار پاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ گروہی زندگی وجود میں آتی ہے کہ اگر ہمارے درمیان تعلقات کو نبھانے کے لیے یا ان تعلقات کو جو ہے ہم اہمیت نہیں دیں گے اور اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں گے تو کہیں پر بھی وہ گروہ نہیں بنے گا، کہیں پر بھی وہ جو ہے وہ ایک معاشرتی زندگی نہیں ہوگی۔ دوسری سٹیج ہے، دوسری منزل ہے جب معاشرہ اپنی پہلی منزل طے کر لیتا ہے، یعنی افراد اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات حاصل کر چکتے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان کا انہیں فکر نہیں ہوتا، تب وہ دوسری منزل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسری منزل میں 3 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلا ہے فن معاش، دوسرا ہے فن تدبیر، تیسرا ہے فن اقتصادیات۔ اب یہاں پر وہ فن معاش سے کیا مراد لیتے ہیں کہ فن آداب انسان کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے آداب بتاتا ہے۔ یہ سب باتیں خوشحالی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں۔ طعام و قیام کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ انسان معاشرتی زندگی کا معیار حاصل کرتا ہے۔ اس سے مراد فن معاش ہے کہ یہاں پر وہ جو معاشرتی زندگی میں ہماری ضروریات ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے، رہنا ہے، کس طریقے سے ہم نے معاشرتی آداب کو لے کر چلنا ہے، اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اگلا ہے فن تدبیر منزل۔ فن تدبیر منزل انسان کو گھر والوں کے ساتھ تعلقات کے اصول سکھاتا ہے۔ ہم یہ بات بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے، چھوٹا سا ملک ہوتا ہے، چھوٹا سا ادارہ ہوتا ہے، بلکہ سب سے پہلا ادارہ ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو استوار کرتے ہیں، یا وہی جو تعلقات جو ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو بیہیویئر ہمارا گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہی ہم پوری زندگی دوسرے معاشرے کے اداروں پر لوگوں پر جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ شاہ ولی اللہ نے سب سے امپورٹنٹ یا سب سے جو ہے اہمیت کس چیز کو دی اور کس چیز کو امپورٹنٹ کہا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے استوار کرتے ہیں۔ اگر اپنے ریلیشن شپس ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے استوار کر لیتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کہاں حکم ماننا ہے، کہاں ہم نے اپنی بات کس طریقے سے منوانی ہے، کہاں پہ کس طریقے سے کاموں کو کرنا ہے، کتنی پابندی سے کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک اچھے گھر کی بنیاد جو ہے وہ رکھی ہے۔ اور عورت اور مرد کے درمیان تعلق اس منزل کا سنگ بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی یونٹ بنتا ہے، کوئی بھی فیملی بنتی ہے تو اس میں 2 لوگ جو ہے وہ امپورٹنٹ سب سے مین یا بنیادی طور پر وہ اپنا ریلیشن بناتے ہیں، اور اس ریلیشن سے پھر مزید جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپس بنتے چلے جاتے ہیں۔ عورت طبعی طور پر تربیت اولاد سے زیادہ واقف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو ہر ایک کو اس کی جو ہے وہ جو کردار ہے اس کا اس کی مناسبت سے یا اس کے مطابق جو ہے اس کی نیچر کو بنایا۔ آپ عورت کو دیکھیں، خود کو دیکھیں
کہ عورتیں جو ہے وہ گھر میں رہنے کا ان کو ایک فطری طور پر ان کے اندر ایک مطلب کو اچھا لگتا ہے، گھر کو بنانا، گھر کو سنوارنا، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، پھر شرم و حیا ہے، نزاکت ہے، مطلب کہ جو کام مرد بہت آسانی سے کر لیتے ہیں عورتوں کے لیے وہ کام مشکل ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ جو عورتوں کی ڈیلنگ ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو یا جس طرح سے بھی مطلب کہ بچوں کے ساتھ ان کا جو پیار محبت کا انداز ہے یا بچوں کے ساتھ جو ان کے ریلیشنز بنتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور یہ چیز عورت کے اندر قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد جو ہے وہ عقل میں تیز ہوتا ہے اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اور جفاکش ہوتا ہے۔ قدرت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا دست نگر یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے لازمی بنایا ہے۔ خاندان میں پیدا ہونے والے معاشرتی تعلقات اور بچوں کی تربیت کی یہ ایک عظیم منزل ہے۔ اب عظیم منزل کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ گھر آپ کا یا معاشرے کا بنیادی ادارہ ہے۔ اس گھر میں جو تربیت کا جو نظام ہے، جو نظم و ضبط ہے، جو ڈسپلن ہے، جو عادات ہیں، جو طور طریقے ہیں، جو پیشنس ہے، جو بھی چیز آپ اس میں سیکھتے ہیں وہی چیز جو ہے وہ آپ پورے معاشرے پر جو ہے وہ پوری زندگی اس کا اثر آپ دکھاتے بھی ہیں اور نظر بھی آتا ہے۔ تو اگر یہ پہلا یونٹ یا پہلی جو چیز ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ بہت اچھی خصوصیات کا حامل ہوگا اور بہت اچھی جو ہے وہ روایات کا حامل ہوگا۔ اگلا ہے فن اقتصادیات۔ فن اقتصادیات میں لوگ اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے الگ الگ پیشے اختیار کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے فن میں کمال حاصل کرتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ بہتر چیز کی پیداوار دکھاتا ہے اور یہ چیزیں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتی ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہر شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہر شخص کا زندگی گزارنے کا جو ہے وہ انداز دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس کی پسند ناپسند مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کسی ایک پیشے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور دوسرے میں اتنے اچھے نہیں ہوتے، یا ایک میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو جب یہ معاشرہ بنا اور جب لوگوں نے مل کر رہنا شروع کیا تو ہم نے پہلے بھی جہاں پہ بات کی کہ جو جس کے پاس ہنر تھا یا جس کو جو لگتا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اس نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کام میں بہتری اور ترقی آتی چلی گئی، اس میں نکھار آتا چلا گیا، اس فن میں کمال آتا چلا گیا، اور انسان کے اندر خود بھی یہ ایک لگن موجود ہوتی ہے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے یا دل سے یا پسند سے کرتا ہے تو اس کو وہ مزید اچھے سے اچھا کر کے دکھاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم پر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ مطلب میری پوری کوشش ہے یا پورا جو ہے وہ میرا محنت ہے۔ اب جب لوگوں نے اس طرح سے اپنے اپنے پیشے اپنا لیے، کام کرنے شروع کر لیے، تو کیا ہوا کہ معاشرے کے لوگوں کی ایک دوسروں کی ضرورت جو ہے وہ پوری کرنا شروع ہو گئی۔ ایشیا میں عدل بدل کے بعد سکوں کے ذریعے ان میں تبادلہ ہونے لگا، اور اس طرح پورا معاشرہ ایک دوسرے کی حاجات کی تسکین کا جال بن گیا کہ پورا معاشرہ ایک دوسرے کی جس کی جو ضرورت تھی، جس کو جو کام آتا تھا وہ دوسرے سے وہ اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، اور جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کو وہ چیز فراہم کر دیتا تھا۔ لوگوں میں معاشرتی تعلقات قائم ہوئے، تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے اور معاشرہ قائم ہو گیا۔ اس منزل میں انسان کو طعام، لباس اور معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ اب پہلا گروہ جو ہم نے بات کی وہ گھر تھا، وہ فرسٹ یونٹ تھا۔ اب یہاں پہ جو یونٹ تھا وہ مزید بڑا ہو گیا، اس پہ بہت سارے گروہ، بہت سارے لوگ شامل ہو گئے، اور اس طرح سے معاشرہ بنا۔ اب معاشرہ جب بنا تو لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کتنی پیشنس لانی ہے، اپنے اندر کتنی جو ہے وہ چینج لانی ہے، دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے مل کر کام کرنا ہے، اور کس طریقے سے پازیٹیولی جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اب معاشرے کی تیسری منزل ہے، مختلف پیشوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی حاجت پوری کرتے ہیں، معاشرے میں تنظیم پیدا ہو جاتی ہے، لوگ باہمی امداد اور تعاون کے محتاج ہوتے ہیں،
معاشرہ ایک ٹھوس حقیقت بن جاتا ہے۔ لوگوں کی اس تنظیم کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی نظام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب باقی چیزیں پہلے والی ہو گئی کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپس استوار کر لیے، اس پہ بہتری لانے کی کوشش کی، معاشرتی زندگی کے آداب سیکھے۔ اب تیسری منزل میں آ کے کیا ہوا؟ سیاسی نظام کی۔ سیاسی نظام کی ضرورت کیا کہ پہلے لوگوں نے ایک گروہ میں سے اپنے میں سے ایک کو سردار چنا۔ کیونکہ وہ جو اتنے لوگ ہیں ان میں سے وہ لوگ اس کی بات مانیں، آپس کے لڑائی جھگڑے مسئلے مسائل کو حل کریں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو جس کو سردار چنا گیا یا اپنا بڑا چنا گیا اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنی بات کو طاقت کے ذریعے منوا سکے۔ اب یہاں پر جب سیاسی نظام قائم ہوا ہے تو کس لیے کہ کوئی ظالم نہ بنے۔ ظالم نہ بنے کیا کہ جب آپ معاشرے کے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دیں گے تو وہ جو چاہے کرتے پھریں گے، ان پر کوئی چیک نہیں ہوگا یا ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ طاقت کے ذریعے بات منوا سکتے ہیں، تو ہر کوئی اپنی جو ہے وہ جتنی اس کے پاس طاقت ہوگی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن سیاسی نظام میں کیا کہ جتنا بھی کوئی طاقتور ہوگا اس کو اپنی طاقت اور اپنے اختیار کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، کسی کا حق نہ غصب کرے، اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کسی پر جبر نہ کرے، اور معاشرے میں کیا ہو؟ پرامن زندگی بسر ہو، لوگ پرامن زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اس سیاسی تنظیم کا سربراہ کوئی امام یا خلیفہ ہوتا ہے یا کوئی جماعت اس تنظیم کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ منزل سیاست مدن سے تعلق رکھتی ہے اور لوگوں کے مابین رہن سہن کے اصول اس میں شامل ہیں کہ یہ جو تیسری منزل ہے، یہ جو سیاسی نظام ہے، یہ پوری ایک تنظیم ہے، پورا ایک نظام ہے جو کسی ایک امام خلیفہ یا جماعت کے اندر کام کرتا ہے، اور پوری جو رہن سہن کی جو اصول ہیں، جو اس کے ادارے ہیں، وہ سب یہاں پر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پورے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اب ایک دوسرے سے تعلقات بھی، کیونکہ کوئی بھی ادارہ الگ ہو کر دوسرے سے کام نہیں کر سکتا، کسی بھی معاشرے کو بنانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے تمام اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب آتی ہے معاشرے کی چوتھی منزل۔ جب معاشرہ سیاسی تنظیم قائم کر لیتا ہے تو معاشرے میں چھوٹی چھوٹی سیاسی تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جو معاشرے کی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، ان میں کانفلکٹس ہوتے ہیں، ٹکراتی ہیں اختلافات کو مٹانے کے لیے، اور ان میں تنظیم قائم کرنے کے لیے معاشرہ جو ہے وہ اپنی چوتھی منزل کی طرف بڑھتا ہے کہ جو مختلف سیاسی تنظیمیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس منزل پر معاشرے میں سکون ہوتا ہے، اختلافات مٹ جاتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دنیا میں چوتھی منزل والا سیاسی نظام قائم ہوگا، تمام جو سیاسی وحدتیں ہوں گی وہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائیں گی۔ کیوں نہیں ٹکرائیں گی؟ اس لیے کہ انہیں اس وقت تک پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم چاہے جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، جتنی بھی عالمی جنگیں لڑ لیں، ہم ساری دنیا کو فتح نہیں کر سکتے، ساری دنیا پر اپنی حکمرانی نہیں قائم کر سکتے۔ تو بجائے اس کے کہ بہت زیادہ قتل و غارت کرنے کے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے، ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے کے، ہم یہ کر لیتے ہیں کہ آپس میں اپنی اپنی جگہ پر جو ہماری ریاستیں ہیں، اپنی اپنی جگہ پر جو ہمارے علاقے ہیں، جو ہمارے معاشرے ہیں، انہی کو قائم رکھا جائے، انہی کے اندر بہتری لائی جائے، اور دوسری ریاستوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دیا جائے، ان کے ساتھ ٹکرایا نہ جائے۔ تو جب ریاستوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو ان میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلافات ہیں، جو جنگوں کی صورت اختیار کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس منزل پر معاشرہ اپنی منزل کو پا لے گا۔ یعنی کہ جو معاشرے کی وہ 4 سٹیجز کا ذکر کرتے ہیں، 4 سٹیجز کا ذکر کرتے ہیں، وہ یہاں پر پوری ہو جاتی ہیں، اور پوری دنیا کا جو نظام ہے، جو حدود ہیں اور جو طریقہ کار ہے، وہ ایک پورا بین الاقوامی نظام کے تحت ہو جائے گا، یا بین الاقوامی نظام قائم ہو جاتا ہے۔ اور مختلف قوموں کے جو آپس کے تعلقات ہیں، اب یہاں پر اختلافات نہیں، وہاں پر ٹکراؤ یا کانفلکٹس نہیں، بلکہ آپس کے ریلیشن شپس پر جو ہے وہ بات ہوگی، آپس کے بہتری پر بات ہوگی، آپس کے لین دین کے انداز پر بات ہوگی کہ کون ٹیکنالوجی میں
اچھا ہے، کون کس میدان میں اچھا ہے، کس سے کیا چیز جو ہے وہ ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کون سے ملک قوم مشکل میں ہے ہم کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو ہے وہ معاشرے کی چاروں منزلیں جو ہے وہ اپنی مقام تک یا منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ اب شاہ ولی اللہ کا جو اگلا نظریہ ہے وہ ہے اجتماعی زندگی کا نظریہ، یہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور اسی کے ساتھ آج کا آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اور اچھے طریقے سے اس جو وبا کا ٹائم ہے اس کو گزاریں، اور اپنے ایگزامز کی تیاری کریں اور پرسکون رہیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔